चिरकुट नाम रख दो। हम लोग ओढ़िया में पढ़ते थे, अल्लाह गरीब की रहमत करे, मौलाना इकबाल साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े मुश्किल उस्ताद भी थे, मुरब्बी भी थे। उनका दौर था, सिखुइया एक गांव है बौंडियार के पास, वहां से एक लड़का पढ़ने आता था, उसको गोबरा गोबरा कहे, उसका नाम गोबरा था। हम लोगों ने उसका नाम थोड़ा मुहज्जब कर दिया, उसको गोबर कह करके खिताब करते हैं। ठीक है, सच्चा बात है, तालिब इल्म का दौर होता है ना। वो कहाँ भाई गोबर भाई कहाँ से आ रहे हैं, गोबर भाई कहाँ के, वो जाके शिकायत करती मौलाना से कि मौलाना हमें लोग गोबर गोबर कह रहे हैं। तो कहा बेटा तुम्हारा नाम, अच्छा उसको अपना जो नाम है शायद अकीका हुआ था कि नहीं हुआ था उसको भी पता नहीं है, वो भी कह रहा है मेरा नाम तुम्हारे साथ गोबरा है, लोग गोबर कहते हैं। मौलाना ने कहा तो उसमें बुरा क्या करते हैं जी, गोबरा में तो रे और टे है, वो तो अदब से लड़के तुम्हारा नाम देते हैं गोबर। कहा हमारा नाम गोबरा है तो गोबरा कहें, तो ऐसा अदूर जरूर नाम रखते हैं कि लड़का जिंदा हो रहे। गुरु नाम रख दिया, कोई और नाम रख दिया, धूल से उठा के लाया, कूड़ा करकट से उठा करके लाया, नजर ना लगे किसी की। जैसे बाद लोग काला धागा बांध देते हैं ना, बच्चा पैदा होता है तो, और गाड़ी पे भी काला वो लगा देते हैं। अभी हम लोग आ रहे थे तो एक ट्रक वाले ने चीथड़ा लपेट रखा था, हमारे अमीर मोहतरम नजरी जमीयत के, इन्होंने कहा देखिए इसका ट्रक भी बहुत ही गंदा है और उसमें चीथड़े लपेटे हुए हैं। तो हमने कहा इसलिए लपेटा है कि नजरे बद से महफूज रहे, नजरे बद की दुआ है। और ये मुसलमान ट्रक वाले भी ऐसा करते हैं, काला कपड़ा लटका देंगे, चिरकुट लटका देंगे, चीथड़े लटका देंगे कि नजर ना लगे। तो यहाँ क्या है, बच्चा पैदा हुआ, अच्छा नाम रख दिया, अब खटमल काटेगा। और कहा कि मैं बड़ा हुआ, मेरे इस बाप ने एक हर्फ कुरान मजीद का मुझे नहीं सिखलाया। और दरबार था, दरबार फारूकी, ज़ाते गिरामी थी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। जब उन्होंने मुकद्दमा की समाअत की और नौजवान से ये सुना, बूढ़ा सर झुकाए बैठा हुआ है, कहा बुड्ढे जब तेरी बारी थी कि तू अपने बेटे का हक अदा करता, एक भी हक तूने अदा नहीं किया, अब अपने हुकूक की दुहाई दे रहा है। तो स्वालिह मुआशरे की बुनियाद स्वालिहा खातून से पड़ती है। ये है खुलासा इस खिताब का कि आप अच्छी बहू लेकर के घर में आए, अच्छी बीवी लेकर के आए। आपकी जो आइंदा नस्ल है, आने वाली है, उसके लिए जिस माँ का इंतखाब आप करें वो स्वालिहा हो, दीनदार हो। मिस्र के एक बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं इब्राहिम, उनका एक बड़ा मशहूर शेर है, अल-उम्मु मदरसतुन इज़ा आदतहा आदतहा शअबन तय्यबल आराकी। माँ मदरसा है। और बाकी हम लोग भी यही कहते हैं, उर्दू में भी यही मसल मशहूर है कि माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। अब यहां देखिए, एक खातून का किरदार कितना अहम है मुआशरे की तश्कील में। बच्चा जब पेट में है तो भी उसका किरदार बोल रहा है। सालेह अगर बच्चा चाहती है वो नमाज पढ़े, रोजा रखे, तकवा तहारत की जिंदगी बसर करे, कुरान मजीद की तिलावत करे, जिक्र और अज़कार करे, ताकि बच्चा मुत्तकी और परहेजगार हो। और जब बच्चा पैदा हुआ, अब अगर वो सालिहा है, पहला मदरसा है ना, उसकी गोद उसको लोरियां देगी, कुछ बच्चा बोलने के लायक होगा तो अल्लाह हुक्म है, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आप जुबान को मोड़ करके, हम लोग यहाँ बच्चे, ये मिसाल है, बच्चे होते हैं हमारे, पोते हैं छोटे, अहमद हुमैद, हम उनको मुंह खोलते हैं और जुबान मोड़ के कहो अल्लाह अल्लाह। वो 1 साल के हुए नहीं कि अल्लाह कहना शुरू कर दिया, 1.5 साल की हुई कलमा याद है, 2 साल की हुई नहीं पूरी सूरह फातिहा याद है, सूरह इखलास याद है, 2 साल का बच्चा। आप सुन लीजिए उससे। तो ये क्या है, माँ भी पढ़ी लिखी, घर का माहौल भी पढ़ा लिखा, और घर में भी दीन का चर्चा, तो बच्चा नक्काल होता है। बच्चा अपने वालिदैन को आइडियल समझता है। आप किसी बच्चे से पूछिए, अगरचे उसका बाप बहुत दुबला पतला हो और अगर पहलवानी की बात आ जाए, 2-4 बच्चों में बहस होने लगे, तो जिसका बाप बहुत दुबला पतला है वो भी कहेगा मेरे अब्बा पटक देंगे तुम्हारे को, सिकिया पहलवान पटक देंगे, चाहे ताकत ना रखते हो, लेकिन बच्चा ये समझता, आइडियल समझता है अपने बाप को। अगर 2-3 लड़के बहस कर रहे हो और उनके बाप आलिम हो तो
کہا نہ کہ ہمارے ابا بہت بڑے عالم ہوگا، حالانکہ فرق ہے، فوق کل ذی علم علیم، لیکن یہ نفسیاتی چیز ہے۔ بیٹے آئیڈیل بناتے ہیں اپنے والدین کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اور وہاں سے جو بچے سیکھتے ہیں وہی زندگی بھر ان کے دل و دماغ میں پیوست رکھا ہے۔ تو ماں کا کردار، عورت کا کردار ماں کے روپ میں بہت اہم ہے صالح معاشرہ کی تعمیر اور ترقی میں اور اس کی تشکیل میں۔ اب بچہ بولنے کے لائق ہوا، اللہ سکھلایا اور کلمہ سکھلایا، پھر لوریاں دینے لگی تو انبیاء کرام کے واقعات، مجاہدین اسلام کے واقعات سے ان کے دل بہلانے کی کوشش کی، اور اس طرح سے بچے کی پرورش ہوئی۔ 7 سال کا بچہ ہوا، حکم یاد ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، مروا ابناءکم بالصلاۃ، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو نماز نہ پڑھنے پر معروف ہے۔ جب ماں پڑھی لکھی ہوگی کہے گی بیٹا جب وہ سجدہ کرے گی تو سجدے میں جائے، جو کھڑی ہوگی بچہ دیکھتا ہے اماں کیسے نماز پڑھ رہی ہے، ابھی چونکہ مسجد میں جانے کے لائق وہ نہیں ہے، ابھی 7 سال کا نہیں ہوا ہے، لیکن ماں اگر نماز پڑھنے والی ہے تو بچہ جا کے بغل میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ماں سے سیکھتا ہے۔ ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہاں کانٹنور کے زمانے تک تھے، وہ ایک مرتبہ کانوی پور کی کسی مسجد میں وہ گئے نماز پڑھنے، تو یہاں نیت باندھی انہوں نے، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بلایا، کہا آپ اتنے بڑے ہو گئے آپ کو نماز پڑھنا نہیں آتی ہے، یہاں نیت آپ باندھے ہوئی ہیں؟ تمہارے دادا نے پوچھا بحث کیا کرنا ہے کہ ملازم کلام دیا، کہا ایسا ہے کہ جب میں پیدا ہوا اور کچھ بڑا ہوا تو میں نے آپ کی اماں کو دیکھا یہی نیت باندھتی ہے تو وہی باندھنے لگا، وہ عادت چھوٹی نہیں رہی ہے۔ تو دیکھیے ماں کو نماز پڑھتے بچہ دیکھتا ہے تو وہ نقل اتارتا ہے، جس طرح ماں نیت باندھے گی، جس طرح ماں رکوع میں جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے، اس لیے کہ نماز بچہ پہلے گھر میں سیکھے گا اپنی ماں سے، اور اگر فرق ہو جائے گا تو پھر وہ بھی چمٹ کے نماز پڑھے گا، جو کہ آپ نے منع فرمایا ہے۔ تم نے کہا کوئی اس طرح سے بازو بچھا کر کے سجدہ نہ کرے جیسے کہ کتا بیٹھتا ہے۔ ماں کا کردار، خاتون کا کردار، معاشرہ اور سماج بچوں ہی سے تو ہوتا ہے، یہی بچے تو جوان ہوتے ہیں، یہی بچے تو بوڑھے ہوتے ہیں، ہم بھی کبھی بچے تھے، آج ادھیڑ ہو گئے ہیں، کل بوڑھے ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر عمر طبعی کو پہنچے تو یہ ایک جو تسلسل ہے زندگی کا، یہ کیا ہے؟ پہلی اینٹ سے شروع ہوتا ہے، اور خشت اول چونہر معمار کش تاس بریا میربت دیوار کش، اگر پہلی اینٹ معمار ٹیڑھی رکھ دے تو یہ دیوار چاہے سریا تک کیوں نہ پہنچ جائے وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، دیوار وہ سیدھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے خشت اول کو سیدھا کرنا ہے، اور خشت اول اگر سیدھا کرنا ہے تو صالحہ خاتون ہمیں گھر میں لانا ہوگا، تب معاشرہ صالح ہو سکتا ہے۔ صالح معاشرہ کی تشکیل صالحہ خاتون سے ہوگی، اور جب صالحہ خاتون ہوگی تو معاشرہ اور سماج میں انتشار نہیں ہوگا، فتنہ نہیں ہوگا، بے پردگی نہیں ہوگی، اس لیے کہ صالحہ خاتون ہے، اسے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یاد ہیں، اسے قرآن مجید کی آیت یاد ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور عام مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنے چہروں پہ ڈھیلی ڈھالی چادر ڈال لیں تاکہ وہ پہچانی جائیں۔ اس حیثیت سے یہ شریف گھرانے کی خاتون ہے، پھر ان کو تکلیف نہ دیا جائے، ان پہ پتیاں نہ کسی جائیں، سیٹیاں نہ بجائی جائیں، چھیڑخانی ان سے نہ کی جائے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں معلوم ہے مفسرین کیا کہتے ہیں، بات کہتے ہیں کہ عرب کے معاشرے میں آزاد اور لونڈی میں فرق تھا، وہ دور تھا غلام اور لونڈیوں کا۔ آزاد جو خواتین ہوتی تھیں ان کی الگ شناخت ہوتی تھی، وہ چہرے پہ ان کے اوڑھنی ہوتی تھی جسے دوپٹہ کہتے ہیں آج لوگ،
دوپٹہ اس لیے کہتے ہیں کہ دو پٹ کر کے گلے میں ڈال لیا، سر پہ ہے ہی نہیں، اس لیے کوئی دوپٹہ کہتے ہیں، دو پٹ کیا گلے میں ڈال لیا۔ اوڑھنی کہنا چھوڑ دیا لوگوں نے، جبکہ اوڑھنی کہنا چاہیے، اس لیے کہ اوڑھنی اسے کہتے ہیں جس کو سر پہ اوڑھا جائے۔ اور لونڈیاں ان کی شناخت کیا تھی؟ وہ کھلے سر رہتی تھی اور چہرہ بھی ان کا کھلا ہوا ہوتا تھا، تو اس طرح سے ان کی شناخت ہوتی تھی کہ یہ لونڈی ہے اور یہ آزاد خاتون ہے۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، اس بات کی زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، یہ آزاد خاتون جا رہی ہے، کسی شریف خاندان کی ہے، اس کو چھیڑیں گے تو جوتے پڑیں گے۔ اور لونڈیوں کو تو سرے راہ چھیڑنے میں اس وقت بھی کوئی قباحت نہیں تھی، اور آج بھی جو لونڈیوں کی طرح عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں ان کو بھی لوگ چھیڑنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے۔ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں جو اخلاقی بے ضابطگی ہے، انارکی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی عورت کی بے پردگی ہے۔ لوگ الزام مردوں کو دیتے ہیں، عورتیں کم قصوروار نہیں ہیں، فلاں جگہ کسی نے کسی سے زیادتی کر لی، فلاں جگہ کسی نے کسی سے زیادتی کر لی، اسکرٹ پہنے گی، آدھا جسم ننگا ہے، آدھا کھلا ہوا ہے، تو ظاہر ہے نظریں اٹھیں گی، اور نظریں اٹھیں گی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ نگاہیں بڑی غضب کی ہوتی ہیں، پوسٹ مارٹم کر جاتی ہیں بعد نگاہیں پورے جسم کا، علیاذ باللہ۔ کہتے ہیں نا کہ زباں کو تکلم سے معذور کر دو، نہیں پر اشاروں سے مجبور آنکھیں، یہ پیغام کہتی وہ سنتی یہی ہیں، اس شیوے بدل مشہور آنکھیں۔ اتفاق سے یہ میری ہی نظم ہے، ایک موقع پہ ہم نے جامعہ اسلامیہ میں مشاعرہ تھا بچوں میں، تو ہم نے کہی تھی، اور آنکھیں یہ عنوان تھا، تو ہم نے چند بند وضع کیے تھے اس میں کہ زبان کو تکلم سے معذور کر دو، نہیں پر اشاروں سے مجبور آنکھیں، یہ پیغام کہتی وہ سنتی یہی ہیں، شیوے بد میں مشہور آنکھیں۔ چہرے کا پردہ نہیں، جن کا جو ایک دم سر کھول کر کے جھاڑ جھنکار کی طرح سے گھوم رہی ہیں، وہ سن لیں کہ وہ دور جاہلیت کی ان لونڈیوں کی طرح سے ہیں جن کی پہچان لونڈیوں کی ہوتی تھی کہ یہ لونڈیاں ہیں، یہ باجیاں ہیں، یہ خادمائیں ہیں، یہ کسی کے گھر کا برتن مانجتی ہیں، کسی کے گھر میں جھاڑو لگاتی ہیں اور کسی کی خدمت گزار ہیں۔ اب ہماری ماں اور بہنیں سوچ لیں انہیں بننا کیا ہے، لونڈی بننا ہے یا آزاد خاتون؟ یہ قرآن کی آیت کہتی ہے اور اس کی تفسیر کہتی ہے کہ لونڈی اور آزاد خاتون میں فرق یہ ہے کہ لونڈی کا سر کھلا ہوتا ہے، لونڈی کا چہرہ کھلا ہوتا ہے، باندی سر کھول کے چلتی ہے، چہرہ کھول کے چلتی ہے، اور آزاد خواتین پردے سے ہوتی ہے۔ اس زمانے میں بھی تھا یہ، پردے کا حکم آیا تو اور زیادہ پردہ ہوا۔ سن 5 ہجری میں پردے کا حکم نازل ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شدید خواہش تھی اور اللہ رب العزت نے ان کی خواہش کے مطابق پردے کے احکام نازل فرمائے، تو مدینے کی عورتوں کا حال یہ تھا کہ اس طرح سے گلیوں میں دیواروں سے چمٹ کے چلتی تھی کہ ان کی چادریں پھٹ جایا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کے لیے جب کھڑی ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے سروں پہ کوے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی چادر پھاڑ کر کے اس سے اپنے چہرے کو ڈھک لیا کرتی تھی۔ کالی چادر پھاڑتی، اوڑھتی اور چادر کے ایک حصے سے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتی۔ آج بہت سے ماڈرن قسم کے لوگ ہیں اور اس میں کچھ علماء حضرات بھی ہیں، اللہ معاف کرے، کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ میرے بھائی اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو کس چیز کا پردہ ہے؟ حسن و قبح کا معیار یہ چہرہ ہی تو ہے۔ کہیں آپ جاتے ہیں رشتہ لے کر کے، حکم یہ ہے کہ جس کا رشتہ لگ رہا ہے لڑکے کا، وہ ایک نظر دیکھ لے لڑکی کو۔ آج عورتیں جاتی ہیں 10-20 کی تعداد میں، وہی دیکھ کے جاتی ہیں، لڑکے بہت کم دیکھنے کو پاتے ہیں اور بعد میں بہت دفعہ خلاف تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک صحابی سے، انصار خاندان نے رشتہ ڈالا تھا، آپ نے پوچھا دیکھا ہے؟ کہا اللہ کے رسول دیکھا تو نہیں، کہا دیکھ لو فإن فی أعین الانصار شیء، انصار کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے، دیکھ لو۔ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت اور الفت کے جذبات، لیکن تنہائی میں نہیں، تنہائی میں نہیں، اور وہ بھی ایک نظر ڈالنے کا حکم یہ نہیں کہ لے کر کے پارکوں میں گھومیں، کلبوں میں جائیں، ایسا نہیں ہے۔ آج کل ہوتا یہی نا، پیغام ہو گیا تو پکڑا لیا فون، ہاں اب بات چیت چاہے بعد میں ٹوٹ جائے رشتہ، فلاں جگہ ملو آ کر کے، وہ ملتے ہیں۔ اور یہ مسلمان لڑکیاں ایسا کرتی ہیں، مسلمان لڑکے ایسا کرتے ہیں، یہ وقت کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ
نیٹ کے دور میں جو چیٹنگ ہوتی ہے نا، اور واٹس ایپ کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے کس طرح سے آبروئیں لٹتی ہیں، یہ کھلی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو چھوٹی سی دنیا ہے اس میں اچھائی بھی ہے اور اس میں برائی بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو یوز کرنا آپ چھوڑ دیجئے، لیکن اس سے اچھا کام لیجئے، اچھا کام لیجئے۔ بعض لوگوں نے تو ایک زمانے میں فتویٰ دے دیا ٹیلی ویژن کے تعلق سے کہ ٹیلی ویژن پہ دینی پروگرام دیکھنا حرام ہے۔ میں اس زمانے پرچہ نکالتا تھا عفاف خواتین کے لیے، میں نے اداریے میں لکھا کہ اگر مفتی صاحب کا یہ فتویٰ چل جائے تو انہیں وہ اپنا قلم بھی توڑنا پڑے گا کہ جس سے وہ فتویٰ نویسی کرتے ہیں۔ پوچھے کیسے؟ مفتی صاحب کے ہاتھ میں قلم ہے تو اس سے اچھی تحریریں نکلیں گی، قرآن حدیث لکھیں گے، وہ قرآن کی آیتیں لکھیں گے، اللہ رسول کا فرمان لکھیں گے۔ یا بہت سے مفتی تو ایک ہی لائن میں فتویٰ دے دیتے ہیں لیکن کم سے کم اچھی بات لکھیں گے نا۔ لیکن یہی قلم اگر تسلیمہ نسرین جیسی آبرو باختہ عورت کے ہاتھ میں پہنچ جائے، سلمان رشدی جیسے ملعون کے ہاتھ میں پہنچ جائے تو اس سے آبرو باختہ تحریریں نکلیں گی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں نکلیں گی، تو اس میں قلم کا کیا قصور ہے؟ یا قلم توڑ دیا جائے، قلم استعمال نہ کیا جائے؟ اسی طرح ٹیلی ویژن آج کے دور کی ایجاد ہے، اس میں نفع بھی ہے، اس میں ضرر بھی ہے، وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سے کس طرح فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ماں اور بہنیں اس سلسلے میں زیادہ ذمہ دار ہیں اور ان کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں ٹیلی ویژن آج ہر گھر کی ضرورت بن چکا ہے۔ یقین مانیے ہم اس کو غلط اور حرام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ اپنی کسٹڈی میں، اپنی نگرانی میں بچوں کو پروگرام دکھائیں جو دینی پروگرام ہے۔ یہ نہیں کہ کمرہ بند کر دیا، بچے کے ہاتھ میں ریموٹ دے دیا، اماں جان گھس گئی کچن میں کہ یہ آ کے تنگ کرتا ہے، کم سے کم کھانا تو قاعدے سے بنا لیں گے۔ یا دو ہے، ایک اپنے کمرے میں رکھ لیا، ایک لان میں رکھ دیا، وہیں چلو مرو کھپو تم لوگ، چاہے جو دیکھنا ہو دیکھ لو، جان بخشو، ہمارا سیریل چھوٹ جائے۔ اور واقعی یہ سیریل جو ہے اللہ اکبر، گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں اس سیریلوں سے۔ میں نے ایک رائٹر کا مضمون پڑھا تھا، سیریل بہت دیکھنے کا نہ شوق ہے اور نہ وہ ہے، لیکن اس میں انہوں نے جو تجزیہ کیا تھا کہ بہت سے گھرانے سیریل کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ ساس بہو کی لڑائی دکھائی جاتی ہے، یہ جو سوگنیں آپس میں ہوتی ہیں ان کی سازشیں دکھائی جاتی ہیں، اس کے خلاف سازش رچ رہی ہے، اس کے خلاف اس کے کان بھر رہی ہے، جھوٹوں آ کر کے اپنی ساتھ سے شکایت کر رہی ہے کہ فلانی وہ اماں آپ کو پتا نہیں ہے فلاں جگہ وہ تھی آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہی تھی۔ اچھا یہ کہا پتا نہیں، لڑکے کو آنے دو۔ اب ہزاروں شکایتیں لے کر کے اس طرح سے گھر تباہ ہوتے ہیں۔ آپ چاہیں ہماری ماں اور بہنیں تو گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا سکتی ہیں، اور چاہیں تو گھر کے ماحول کو جہنم زار بنا سکتی ہیں۔ یہ ان کے اوپر منحصر ہے۔ اب وہ کیا بننا چاہتی ہیں؟ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ تم خود صالحہ رہو اور صالح کردار کی حامل اولاد کی تربیت کرو۔ آج معاملہ تقریباً اس کے برعکس ہے۔ شادی بیاہ میں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ جگ ظاہر ہے، پھر جب خاتون آ جاتی ہے، بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو دین کے نام پہ بس یا تو کسی حافظ صاحب کے بات چھوڑ دیا، بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں، ورنہ بہت سے لوگ ہمارے لکھنؤ میں کیا ہے، لڑکا جب 5-6 سال کا وہ اس کو اڈے پہ بٹھا دیتا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے، وہ کیا ہے زردوزی، اور ڈنڈے بج رہی ہے، گانے بج رہے ہیں، اور جس طرح سے میوزک کی آواز آتی ہے اسی طرح اس کی سوئی بھی چل رہی ہے، کچ 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 کچ۔ اب اماں بھی خوش ہیں، ابا بھی خوش ہیں، کمائیے کم سے کم 100 روپیہ تو کمائی رہا، جراڑی مل رہی ہے۔ یہ نہیں سوچ رہے اس کی دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے، اور کل اگر ہم مر گئے اور یہ لڑکا رہا تو یقین مانو دعاؤں کے لیے اس کے ہاتھ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد بالفطرہ فابواہ یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ، جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں لڑکا اور لڑکی فطرت اسلام پہ ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب ان کے والدین چاہے وہ یہودی بنا دے، چاہے عیسائی بنا دے اور چاہے نصرانی بنا دے، وہ آپ کے اوپر منحصر ہے، آپ کیا بناتے ہیں اپنی اولاد کو۔ قرآن کی تعلیم جب نہیں دیں گے تبھی قرآن خوانی کی نوبت آئے گی۔ آج لوگ جب وفات پا جاتے ہیں والدین تو کیا کرتے ہیں؟ پارے بانٹتے۔ ہم نئے جب اپنے محلے میں آباد ہوئے تھے، آج سے 8 سال پہلے،
ہمارے گھر بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں ایک پارا لے کر کے آ گیا. ہم نے جب یہ کیا کہا فلاں یہ وفات ہو گئی تو پارے بڑھ رہے ہیں. ہم نے کہا یار ہمارے گھر میں تو قرآن کے کئی نسخے ہیں, اس پارے کی ایک ضرورت کیا ہے, روزانہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. ہم نے بھائی ہم سمجھ گئے, ہم نے وہی واپس کر دیا. قرآن خوانی کی نوبت یہ جو رسم بنی ہوئی ہے اس کی نوبت نہیں آتی اگر ہم نے اپنے بچوں کو, تمام مسلمانوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی ہوئی تو. رائے بریلی میں سوال جواب کی نشست میں ہم سے پوچھا گیا مولانا قرآن خوانی, میں نے کہا یہ جو رسم ہے اس کا تو کوئی وجود نہیں شریعت میں. ویسے قرآن خوانی میں نے قرآن پڑھنا وہ تو مطلوب ہے شریعت, پڑھنا چاہیے قرآن, لیکن اور دیکھ لیجئے ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں ہمیں ثواب ملے گا, کیسے ملے گا وہ بھی سن لیجئے. اگر ہم نے ماحول فراہم کیا ہے, آپ نے ماحول فراہم کیا ہے, ہماری ماں نے ماحول فراہم کیا ہے بچوں کو قرآن پڑھنے کا, حافظ صاحب کے پاس بھیجا, مکتب میں بھیجا, مسجد میں بھیجا, مولانا کے پاس قرآن پڑھو. ہمارے والدین چاہتے تو ہمیں بھی کھیتی باڑی میں لگا دیتے, اڈے پہ بٹھا دیتے. والدین نے ہمیں قرآن پڑھایا. جب ہم قرآن پڑھیں گے آٹومیٹک انشاءاللہ ان کے کھاتے میں, ان کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. یہ میں نہیں کہتا, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعلہ, خیر کی طرف, بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسے ہے جیسے وہ خود خیر و نیکی کا کام کر رہا ہے. تو ہمارے اور آپ کے والدین نے اگر ہمیں قرآن